रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। आइए कुरान पढ़ने के सिलसिले में आज हम सूरत आल इमरान की आयत नंबर 10 से आयत नंबर 20 तक का तर्जमा और तशरीह पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअ व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। काफिरों के माल और इनकी औलाद अल्लाह ताला के अज़ाब से छुड़ाने में कुछ काम ना आएंगे, ये तो जहन्नम का ईंधन ही हैं। कदाबि आले फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। जैसा आले फ़िरऔन का हाल हुआ और इनका जो इनसे पहले थे, उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, फिर अल्लाह ताला ने भी इन्हें इनके गुनाहों पर पकड़ लिया और अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बिअसल मिहाद। काफिरों से कह दीजिए कि तुम अनकरीब मगलूब किए जाओगे और जहन्नम की तरफ जमा किए जाओगे और वो बुरा ठिकाना है। इसकी तफसीर कुछ यूँ है कि यहाँ काफिरों से मुराद यहूदी हैं और ये पेशन गोई जल्दी पूरी हो गई, चुनांचे बनु कैनुका और बनु नज़ीर जिला वतन किए गए, बनु कुरैज़ा कत्ल किए गए, फिर खैबर फ़तह हो गया और तमाम यहूदियों पर जज़िया आयद कर दिया गया। क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़ियतैनि इल्तक़ता फ़ियतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। यकीनन तुम्हारे लिए इबरत की निशानी थी इन दो जमातों में जो गुथ गई थीं। एक जमात तो अल्लाह की राह में लड़ रही थी और दूसरा ग्रोह काफिरों का था। वो इन्हें अपनी आँखों से अपने से दो गुना देखते थे और अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी मदद से कवी करता है। यकीनन इसमें आँखों वालों के लिए बड़ी इबरत है। यानी हर फरीक दूसरे फरीक को अपने से दोगुना देखता है। काफिरों की तादाद 1000 के करीब थी, इन्हें मुसलमान 2000 के करीब दिखाई देते थे। मकसद इससे इनके दिलों में मुसलमानों की दाग बिठाना था और मुसलमानों की तादाद 300 कुछ ऊपर यानी 313 थी, या एक रवायत के मुताबिक 314 है और एक दूसरी रवायत के मुताबिक 319 भी है थी। इन्हें काफिर 60 और 70 के दरमियान नज़र आते थे। दुरआलहान ये कि हालांकि इनकी असल तादाद 1000 के करीब 3 गुना थी, मकसद इससे मुसलमानों का अज़म हौसला में इजाफ़ा करना था। अपने से 3 गुना देखकर मुमकिन था मुसलमान मरगूब हो जाते। जब वो 3 गुना की बजाय 2 गुना नज़र आए तो इनका हौसला पस्त नहीं हुआ, लेकिन ये 2 गुना देखने की कैफियत इब्तिदा में थी। फिर जब दोनों ग्रोह आमने सामने सफ़ारा हो गए तो अल्लाह ताला ने इसके बरक्स दोनों को एक दूसरे की नज़रों में कम करके दिखाया, ताकि कोई भी फरीक लड़ाई से गुरेज ना करे, बल्कि हर एक पेशकदमी की कोशिश करे। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ये तफसील व इज़ युरीकुमुहुम इज़ल तक़ैतुम फ़ी अयुनिकुम क़लीलन व युक़ल्लिलुकुम फ़ी अयुनिहिम लियक़दियल्लाहु अम्रन कान मफ़ूलन व इलल्लाहि तुरजउल उमूर में बयान की गई है। ये जंग बदर का वाक़या है जो हिजरत के बाद दूसरे साल मुसलमानों और काफिरों के दरमियान पेश आया। ये कई लिहाज से नहायत ही अहम जंग थी। एक तो इसलिए कि ये पहली जंग थी, दूसरे ये जंगी मनसूबाबंदी के बगैर हुई। मुसलमान अबू सुफियान के काफ़िले के लिए निकले थे, जो उस वक्त अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, जो शाम से सामान तजारत लेकर मक्का जा रहा था। और ये अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के काफ़िले वाला जो मुकम्मल तफसील है वो हमारी इसी चैनल पर सीरत के सच्चे मोती के नाम से जो हमारा सिलसिला था, जिसमें जंग बदर के हवाले से जो वीडियो थी उसमें मौजूद है। जो शाम से सामान तजारत लेकर मक्का जा रहा था, मक्का इतला मिल जाने की वजह से वो अपना काफ़िला बचा कर ले गया, लेकिन कुफ़ार मक्का अपनी ताकत व कसरत के घमंड में मुसलमानों पर चढ़ दौड़े और मकाम बदर पर यह पहला मार्का बर्पा हुआ। तीसरे इसमें मुसलमानों को अल्लाह ताला की खुसूसी मदद हासिल हुई। चौथे इसमें काफिरों को इबरतनाक शिकस्त हुई, जिससे आइंदा के लिए काफिरों के हौसले बिल्कुल ही पस्त हो गए।
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَاتِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یعنی شہوات سے مراد یہاں مشتبہات ہیں، یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہیں، اس لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے۔ ان کی تزئین بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہترین متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے اور زاد آخرت بھی، ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔ اسی طرح بیٹوں کی محبت ہے، اگر اس مقصد کے لیے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقاء و تقصیر نسل ہے تو محمود ہے، ورنہ مذموم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اس آیت سے رہبانیت کی تردید اور تحریک خاندانی منصوبہ بندی کی تردید بھی ثابت ہوتی ہے۔ مال و دولت سے بھی مقصود قیام معیشت، صلح رحمی، صدقہ و خیرات اور امور پر خرچ کرنا اور سوال سے بچنا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو اس کی محبت بھی عین مطلوب ہے، ورنہ مذموم۔ گھوڑوں سے مقصد جہاد کی تیاری، دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور بار برداری کا کام لینا اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا ہو تو یہ سب سے پسندیدہ ہیں، اور اگر مقصود محض دنیا کمانا اور پھر اس پر فخر اور غرور کرنا، اظہار کرنا یا یاد الہی سے غافل ہو کر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا ہے تو سب مفید چیزیں اس کے لیے وبال جان ثابت ہوں گی۔ خزانے یعنی سونے چاندی اور مال و دولت کی فراوانی اور کثرت، وہ گھوڑے جو چراگاہیں میں چرنے کے لیے چھوڑے گئے ہوں یا جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہوں، یا نشان زدہ جن پر امتیاز کے لیے نشان یا نمبر لگا دیا جائے۔ فتح الکبیر و ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر کو اختیار کیا۔ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَاتٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ اس آیت میں اہل ایمان کو بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا کی مذکورہ چیزوں میں ہی مت کھو جانا، بلکہ ان سے بہتر وہ زندگی اور نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں، جن کے مستحق اہل تقوی ہی ہوں گے۔ اس لیے تم تقوی اختیار کرو، اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً تم دین دنیا کی بلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لوگے۔ پاکیزہ یعنی وہ دنیاوی میل کچیل، حیض و نفاس اور دیگر آلودگیوں سے پاک ہوں گی اور پاک دامن بھی ہوں گی۔ اس سے اگلی دو آیات میں اہل تقوی کی صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرمانبرداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔
اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ شہادت کے معنی بیان کرنے اور آگاہ کرنے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اور بیان کیا اس کے ذریعے سے اس نے اپنی وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ فرشتے اور اہل علم بھی اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے، تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہیں جو کتاب و سنت کے علم سے بہرہوار ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اہل کتاب اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے۔ یعنی اہل کتاب نے جو اسلام کو دین نہیں مانا تو ان کے پاس علم تو پہلے سے موجود ہے، لیکن صرف حسد کی وجہ سے انہوں نے یہ دین ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں، اور اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جسے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں توحید اور رسالت اور آخرت پر اس طرح یقین و ایمان رکھنا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا کچھ اچھے عمل کر لینا یہ اسلام نہیں، نہ اس سے نجات آخرت ملے گی۔ ایمان و اسلام اور دین عند اللہ قبول نہیں ہوگا۔ برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ جہانوں کا ڈرانے والا ہو، اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث شریف ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے تمام سلاطین اور بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ باحوالہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے اس باہمی اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھا تھا۔ مثلا یہودیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں، اس طرح عیسائیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں۔ پھر وہ اختلافات بھی مراد ہے جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھا، جس کی بنا پر یہودی نصرانیوں کو نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے تم کسی چیز پر نہیں ہو نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اختلافات بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ سارے اختلافات دلائل کی بنیاد پر نہیں تھے، محض حسد اور بغض و عناد کی وجہ سے تھے۔ یعنی وہ لوگ حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود محض اپنے خیالی اور دنیاوی مفاد کے چکر میں غلط بات پر جمے رہتے۔ افسوس آج مسلمان علماء کی ایک بڑی تعداد ٹھیک انہی کے غلط مقاصد کے لیے غلط ڈگر پر چل رہی ہے۔ یہاں آیتوں سے مراد وہ آیات ہیں جو اسلام کے دین الہی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ان پڑھ لوگوں سے مراد مشرکین عرب ہیں جو اہل کتاب کے مقابلے میں بالعموم ان پڑھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق پورا ہوا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کے آئیکن ضرور کلک کر لیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔